बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, हम कहते हैं आपसे कि बच्चों की तरबियत बहुत खुश होकर करनी चाहिए, खुश मिजाजी के साथ करनी चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे वाकई बड़े मुश्किल होते हैं। तो अब ऐसे बच्चे जो वाकई में बहुत तंग करते हैं, उनकी तरबियत खुशी के साथ किस तरह से करें। आप सोचें ना कि आपके पास कोई एक ऐसा बच्चा है जो बहुत तंग करता है, तो आप बाकी बच्चों को देख के कितनी हसरत से सोचती हैं कि काश मेरा बच्चा भी ऐसे ही होता, कि सुकून से जगह बैठ जाता। ये बच्चे कितने सुकून से बैठे हुए हैं, या मेरे और बच्चे तो इस तरह के नहीं हैं, और बच्चों की तरबियत मैंने ही की है, वो इतनी मुश्किल नहीं थी, ये क्यों नहीं बैठता एक जगह। अब ऐसी माँ के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा तरबियत करना। जो बच्चा एक जगह बैठता ही नहीं है, तंग करता है, माँ की गोद में लटका रहता है, तो ऐसे मुश्किल बच्चों की तरबियत करनी किस तरह से है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आज हम इसी पे वीडियो बनाएंगे और 3 बहुत आसान सी बातें आपको बताएंगे। कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं होंगी हमारी इंशाल्लाह, और हम आपका मसला हल कर देंगे। अच्छा देखें, मुश्किल बच्चों से मुराद ये नहीं है कि वो सिर्फ आपसे लटके रहें या एक जगह बैठते नहीं हैं। बाज़ औक़ात बहुत तंग करने वाले बच्चे होते हैं, बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, बात नहीं सुन रहे होते हैं, डिसिप्लिन होने के लिए तैयार ही नहीं होते, चीखते हैं हर बात पे। चीखते हैं, बाकी सारे आपकी बात समझ रहे होते हैं, ये समझ ही नहीं रहे होते। आप इन्हें हर तरह समझाने की कोशिश करते हैं, मिसालों से भी, मोहब्बत से भी, डरा के भी, हर तरह से, लेकिन वो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये बच्चे होते हैं मुश्किल बच्चे, और इन बच्चों को यानी मुश्किल बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, उसके लिए हमने आपको बहुत आसान से 3 तरीके बताए हैं जो आपकी ज़िंदगी आसान भी कर देंगे और आपकी तरबियत को अच्छा भी कर देंगे। शुरू में बस हम आपको एक बात बता दें कि कुछ बच्चे नेचुरली ऐसे होते हैं, यानी कुदरती तौर पे उनके ब्लड में ये चीज़ होती है कि वो एक ख़ास मिजाज लेके पैदा होते हैं। यानी बहुत से लोगों के बारे में नहीं कहा जाता कि इसका खून ही ऐसा है। तो वजह आपको बताएंगे कि पहला पॉइंट क्या है। जी, पहला पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ुद को बुरा ना समझें। नाज़रीन, आपको पता है कि रिसर्च के मुताबिक 5 में से हर एक बच्चा मुश्किल होता है। इसलिए आप ये मत सोचें कि मैं बुरी हूँ, मेरी पेरेंटिंग बुरी है, मेरे तरबियत का अंदाज़ बुरा है, ये हरगिज़ ना समझें आप। दूसरा, हम बात करेंगे कुछ चीज़ें बिल्कुल नेचुरली हो रही होती हैं, उसके नेचर में होती हैं चीज़ें, तो इसके हवाले से ज़ुबैर आपको बहुत तफसील से बता सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें इंसान की नेचर में होती हैं, उसके ब्लड में होती हैं। बहुत सारी चीज़ें इंसान अपने माँ बाप से बाय बर्थ लेकर आता है, अपना मिजाज लेकर आता है। इसके ऊपर तो बड़े मज़े की रिसर्चेज़ हैं। मैं इंशाल्लाह आपसे इस मौजू पे तफसील से कभी बात करूँगा कि नेचर और नर्चर में क्या फ़र्क होता है, यानी कितनी % चीज़ें इंसान के अंदर ऐसी होती हैं जो बाय बर्थ उसके अंदर होती हैं, उसके मिजाज का हिस्सा होती हैं, और कितनी % चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको आप बेहतर कर सकते हैं। इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे, नेचर और नर्चर में क्या फ़र्क है। अभी हम बताना आपको चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी आदतें जो इंसान के अंदर आ चुकी हैं। मेरे अंदर मिसाल के तौर पे बहुत गुस्से की आदत है, तो बहुत मतलब हो सकता है कि मैं बच्चों ने मेरी ज़िंदगी में ना भी देखा हो, फिर भी उनके मिजाज के अंदर वो चीज़ें हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ही खुदगर्ज होते हैं, बच्चों ने वो खुदगर्जी नहीं देखी होती है, वो घर में नहीं होते, वो बाहर होते हैं, लेकिन बच्चे खुद ब खुद वो चीज़ें सीख लेते हैं। कहते हैं ना कि बहुत से लोगों को कि इनके खून में ही वफादारी है, या इनका खून ही बेवफा है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें उनके अंदर आ रही होती हैं उनके वालिदैन से, या उनके दादा दादी से, किसी भी तरह नाना नानी से, माँ से। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी उनके डीएनए में कुछ चीज़ें शामिल होती हैं। खैर, तो हम बात ये कर रहे थे कि वालिदैन को ये बात नहीं सोचना चाहिए कि हम ख़राब माँ बाप हैं। आप इतनी फ़िक्र कर रहे हैं, आप इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं, आप सोचते रहते हैं, टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, दिमाग लगाते हैं, लेकिन बच्चे समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो पहला पॉइंट ये है कि अपने आप को बुरा मत समझिए। जब हम अपने आप को बुरा समझते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। जो बात हम आपको दूसरों के बारे में समझाते हैं, बच्चों के बारे में समझाते हैं, कि उनको ये एहसास मत दिलाइए कि तुम बुरे हो, यही एहसास आप अपने आप को भी मत दिलाइए कि आप बहुत ख़राब पेरेंट हैं। बिल्कुल, अगर आप फिक्रमंद हैं तो आप अच्छे पेरेंट हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास टेक्निक नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा ज़ुबैर आपने। और यहाँ पे मैं एक बात लाजमी कहूँगी कि कुछ चीज़ें बिल्कुल बच्चों के अंदर नेचुरली होती हैं, लेकिन हम देखते हैं बहुत सी माँओं को भी कि वो बच्चों को कह रही होती हैं ये तो गया अपने बाप पर है, ये गया अपने दरियाल पर है, उन्हीं जैसे इसके अंदर आदतें आई हैं। आपने बच्चे को लेबल कर दिया कि तुम अपने बाप पर गए हो, तो वो ऑटोमेटिकली वो काम ज़्यादा करेगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने उसको लेबल नहीं करना है। दूसरा काम क्या करती हैं ख़वातीन कि वो कहती हैं कि भाई ये तो है ही इस तरह का, इनकी तो फितरत में ये चीज़ है, अब मैं कैसे सही कर सकती हूँ। वो हथियार डाल देती हैं
آپ نے بالکل ہتھیار نہیں ڈالنے ہیں، وہ آپ کی اولاد ہے، آپ نے اس کو تربیت کے ذریعے ٹھیک کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جن کے پیرنٹس یعنی کہ باپ کہہ لیں یا خاندان میں اور لوگ وہ اچھے نہیں ہیں، لیکن ان کی ماں کی تربیت کی وجہ سے ان کی نیچر بالکل چینج ہو گئی۔ بالکل صحیح بات، تربیت میں اتنا زور ہے۔ بالکل، یعنی ایک ماں بہت طاقتور ہوتی ہے، ایک باپ بہت طاقتور ہوتا ہے، اگر یہ ریئلائز کر لیں کہ ہمارے پاس یہ اللہ تعالیٰ نے طاقت ہمیں دی ہے اور اس طاقت کی مدد سے ہم چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں اور وہ صحیح ڈائریکشن میں کرنا بھی شروع کر دیں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو پہلا پوائنٹ یہاں کمپلیٹ کرتے ہیں، بجیا دوسرا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ ہے غور و فکر کے ساتھ مستقل مزاجی۔ اب غور و فکر سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ آپ سمجھیں کہ پرابلم ہے کیا، اس کا حل مجھے کہاں سے مل سکتا ہے، اور پھر اس حل پہ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ 30 سال تک ایک ہی پیٹرن پہ کام کرتے رہتے ہیں اور کوئی رزلٹ نہیں ملتے ہیں۔ یعنی شوہر کو اگر بیوی سے کوئی شکایت ہے تو وہ 30 سال تک وہ چیخ پکار کے ذریعے ہی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، گالیوں کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں گے، حل نہیں ہوتا مسئلہ۔ ماں بچے کو ایک لمبے عرصے تک چیخ پکار سے مار پیٹ ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن بچہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اپنا ہم پیٹرن چینج نہیں کرتے ہیں، اور کرتے بھی نا، ہم کاؤنسلنگ میں لوگوں سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے۔ جو سب کچھ کر کے دیکھتے ہیں نا، وہ 2 دن کے لیے انہوں نے محبت سے بات کر لی ہوتی ہے، 2 دن انہوں نے خیال رکھ لیا ہوتا ہے، کبھی انہوں نے گلے لگا لیا ہوتا ہے، اب وہ سمجھتے ہیں ہم نے سب کچھ تو کر لیا ہے، پھر بچہ ہمارا ٹھیک نہیں ہو انہوں رہا۔ نے پیار سے بھی کر لیا، ہم نے گلے بھی لگا لیا، ہم نے سب کچھ کر لیا، ڈانٹ بھی دیا، مار بھی دیا، پیار بھی کر لیا، اس کی تعریفیں بھی کر دیں، سب کچھ تو کر لیا جو آپ نے بتایا تھا، لیکن سب کچھ کرنے کی بات نہیں ہے، اس میں کرنے آپ کی کو بات ہے۔ ایگزامپل دوں گی۔ چلیں میری ایگزامپل دے دیں کہ ہر کسی کی نیگیٹو ایگزامپل سنبھال کے رکھی ہوتی ہے، نیگیٹو ایگزامپل سنبھال کے رکھی ہوتی ہے، میرے پاس ہر طرح کی ایگزامپلس ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے۔ بالکل، ہم نے بھی پیرنٹنگ سیکھی ہے، ہم نے بھی چیزوں کو پڑھا ہے تو ہم نے سمجھا ہے۔ جیسے ہمارے پاس ہرمین تھی، ہم نے کہا نا کہ سب بچے جیسے نہیں ہوتے ہیں، کوئی ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو بہت تنگ کرنے والا ہوتا ہے، تو ہمارے پاس ہرمین تھی۔ ہم نے ہرمین کو بہت اچھی طرح ٹرین کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم فوراً غصے میں آ جاتے تھے۔ یعنی اگر ہم نے کہیں پڑھا ہے کہ نہیں بچے کو غصے سے آپ ڈیل نہیں کرنا ہے، آپ نے محبت سے ڈیل کرنا ہے، ہم نے ایک دفعہ بڑے پیار سے کہا نہیں ہرمین ایسے نہیں کرنا، ہرمین بیٹھ جاؤ آرام سے، یا ہرمین رو رہی ہیں بیٹا چپ ہو جاؤ، کیا چاہیے؟ اس وقت ان کا نام عشل تھا۔ ہاں وہ عشل تھی، وہ عشل کیا چاہیے بتاؤ بیٹا۔ ہم اتنی محبت سے بات کر رہے ہیں اس سے، اور وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کے رو رہی ہیں۔ تو پھر آخر میں نا زبیر تو کہتا تھا بھائی انگریز جو ہے نا، یہ ساری باتیں ان کے لیے ہوتی ہیں، ہمارے بچوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں، ساری فلسفی ان کے بچوں کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن پھر ہم نے بعد میں اس بات کو سمجھا کہ ہم وہ کرتے کتنی مرتبہ تھے۔ یعنی اگر ہرمین نے دن میں 2 دفعہ ہمیں رونا شروع کیا تو ہم نے 3 دفعہ کر لیا ہوگا، 2-3 دفعہ ہم نے دن میں کر لیا ہوگا اس کے ساتھ، لیکن وہ تو دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہمیں تنگ کرتی تھی۔ 3 دفعہ کے بعد ہم کہتے جاؤ جا کے بیٹھ جاؤ کونے میں، اب نظر نہیں آنا یہاں پہ۔ اب کیا ہوا، ہم نے وہی نیگیٹو طریقہ اختیار کیا، دیسی پیرنٹنگ، دیسی پیرنٹنگ۔ ہم بھی ایسے ہی بڑے ہوئے ہیں، ہم بھی ایسے بڑے ہوئے ہیں، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے مستقل مزاج سے کام نہیں کیا۔ لیکن جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا نا کہ غور و فکر ہی لازمی نہیں، بس آپ نے غور و فکر کر لی، آپ نے ویڈیوز دیکھ لی، آپ نے لیکچرز پڑھ لیے، تو یہ صرف کافی نہیں ہے، آپ نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ پھر ہم نے مستقل مزاجی کے ساتھ اس پہ عمل کیا تو آج ماشاءاللہ ہرمین ہم سب کے سامنے ہی ہیں۔ یعنی ہماری فیملی میں جو فیملی کی جان ہے، جو سب سے زبردست باتیں کرتی ہیں وہ ہرمین ہی ہے۔ یہ ایگزامپل ہم پہلے دے چکے ہیں، اس وقت ریلیونٹ تھی تو ہم نے یہ ایگزامپل ریپیٹ کی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ باتوں کو وضاحت سے بتانے کے لیے کچھ پچھلی مثالیں دوبارہ دینی پڑتی ہیں، تو یہ مثال ہم نے آپ کو دوبارہ اس لیے دی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے مشکل ہوتے ہیں، وہ آپ کو تنگ بھی کریں گے اور آپ ان کو سدھارنے کے لیے پازیٹیو راستے بھی اختیار کریں گے، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ پازیٹیو راستے کتنی دفعہ استعمال کرنے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے، مثال کے طور پہ ہم بات کریں اسٹیفن آرکوی کی، تو بتا ہے 5 سال آپ کو بچے پہ محنت کرنی پڑتی ہے مستقل مزاجی کے بعد۔ میرے پاس تو خواتین کال آتی ہے، لمبے لمبے ان کا مسائل ہوتے ہیں بچوں کے، اور وہ چاہتی ہیں کہ بس میم آپ نا 2 منٹ بات کر لیں اور ہمیں کوئی ایسا مشورہ دے دیں کہ ہمارا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا نا، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 5 سال کی، تو بہت سے لوگ کہیں گے کہ انہوں نے بیچ میں میری بات کاٹ دی تھی، بات مکمل کر لوں۔ تو اصل میں 5 سال کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 5 سال، اب آپ بولیں گے 5 سال کون کرے گا، یعنی 5 سال کو کوچنگ کرانی پڑے گی، کوچنگ کرانی پڑے گی، 5 سال تک بچے کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، 5 سال کرنا پڑے گا۔ آپ یہ بھی تو سوچیں کہ اس کے بعد فائدہ کتنے سال کا ہے۔ بعض اوقات وہ فائدہ نسلوں میں ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، بالکل اگلے 50 سال آپ کو فائدہ ہوگا اس 5 سال کی محنت کا، اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کی اولاد کو بھی ہوگا، ان کی اولاد کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو مستقل مزاجی سے آپ کو کچھ تو کرنا پڑے گا۔ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک جملہ کام کر جاتا ہے،
1 منٹ میں مسئلہ لوگوں کا حل ہو جاتا ہے. ایسے ہی اور ہے. بعض اوقات آپ کو کچھ برس لگ جاتے ہیں, لیکن برسوں محنت کرنی پڑے گی ہمیں اپنے بچوں کے لیے. ہم ان کے حال پہ نہیں چھوڑ سکتے, ہم اپنی فرسٹریشن اس طرح نہیں نکال سکتے کہ اب نہیں سن رہے تو اب کیا کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محنت آپ کو کرنی پڑے گی اور مستقل مزاجی سے کرنی پڑے گی. بالکل. مشکل بچوں کے ساتھ آپ کو زیادہ ٹائم لگانا کیا پڑے گا. مشکل بچوں کا ہرگز سے مطلب نہیں ہو کسی بیماری کا شکار ہو. جب بہت سے لوگ کہتے ہیں نا بچے اب سمجھ میں نہیں آ رہے ان کے, انہیں ویڈیو سرچ کرنا شروع کی, وہ کہیں گے ہمارا بچہ تو ADHD ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں گے, جبکہ ہر بچہ ADHD نہیں ہوتا. لازمی نہیں بچہ آپ کا زیادہ اچھل کود کر رہا ہے, تنگ کر رہا ہے, شرارتیں کر رہا ہے, بیٹھتا نہیں ایک جگہ تو وہ ADHD کا شکار ہو. ایسا ضروری نہیں ہے. یہ تو جان چھڑانے والی بات ہوئی. پہلے کی مائیں کب یہ باتیں کرتی تھیں, بچے ہوتے تھے اس طرح کے اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے تھے. یہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے واقعی میں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سمٹمس, فوراً جا کے ڈاکٹر کو دکھا دیجیے. بالکل. یہ ہم اس سے منع نہیں کرتے. وہ آپ کو بتا دے گا کہ اگر مسائل ہیں تو صحیح ہے, تو اگر ہیں تو پھر آپ اس کی ٹریٹمنٹ کروائیں گے, آپ اس طرح سے ڈیل کریں گے, اس کو نارمل لائف گزارنے میں اس کی مدد کریں گے. تو یہ نہیں طریقہ اختیار کریں گے کہ آپ یہی باتیں کرتے رہیں اور پریشان ہوتے رہیں. خیر, تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمپتھی ہونی چاہیے. آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو بچے کا پرابلم سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. آپ اپنے آپ کو بچے کی جگہ پہ رکھیے. مثال کے طور پہ بچے کے پاس کوئی چیز ہے, وہ اس سے چھن جاتی ہے, کھو جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے, یا بچے کو کسی جگہ پہ رسپیکٹ نہیں ملتی, لوگ نیگیٹو لیبلنگ کرتے ہیں, اس کو برا سمجھتے ہیں, تو وہ کتنی پرابلم میں ہوتا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو اس کو گلے لگانا ہے, پیار سے سمجھنا ہے, اس کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. وہ بچہ ہے. اچھا, ہم کرتے اس کے اپوزٹ ہیں, پھر بات کاٹ رہی ہوں آپ کی, عادت ہو چکی ہے. وہ کرتے اس کے اپوزٹ ہیں. یعنی بچے نے نیگیٹو کیا, آپ نے نیگیٹو کیا, آپ نے نیگیٹو کیا, بچے نے نیگیٹو کیا. اب کیا ہوا, یہ نیگیٹو سائیکل چلتی ہی رہے گی اس طرح سے. ویشس سرکل بن جاتا ہے. بالکل سائیکل بن جاتا ہے. اس نے کوئی غلط کام کیا, آپ نے غصے سے, اور صحیح ہے, آپ نے اس کو ہلا کے رکھ دیا اس کو, اب وہ اور فرسٹریٹڈ ہو گیا, اس نے اور نیگیٹو کام کیا, آپ اور نیگیٹو ہو گئی. یہ چلتا رہتا ہے. بالکل. اور یہ روزانہ چلتا ہے. پھر رات کو آپ سوچتے ہیں کہ یار آج میں نے دن بھر کچھ بھی نہیں کیا, تھک گئی میں. تو تھک جائیں گے آپ. اگر آپ تھوڑی سی محبت نہیں کریں گے تو آپ تھک جائیں گے. یہ محبت ہی علاج ہے, اس کا بھی اور آپ کا بھی. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, اس کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اسکول میں بھی وہ بے عزتی اٹھا کے آتا ہے, اسکول میں بھی اس کو یہی لیبلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ تو بہت ہی بدتمیز ہے, یہ کسی کی بات نہیں مانتا, یہ تو ہے ہی ایسا. ہم لوگ نا بچوں کو نا بچوں کی طرح ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں اب تک. بالکل صحیح بات. ہم چاہتے ہیں وہ کسی بڑے کی طرح نا بس ایک جگہ بیٹھ جائے, جو کہا ہے وہ کرے. یعنی اگر ہم پیرنٹ سے ہی پوچھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک اچھا بچہ کون ہے, یا اگر ہم کسی ٹیچر سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک اچھا بچہ کون ہے, وہ کہتے ہیں دیکھیں اچھا بچہ تو وہ جو ایک جگہ بیٹھا رہے, وہاں سے ہلے نہیں, اپنا کام وقت مکمل کرے, میری ہر بات سنے. پیرنٹس بھی یہ کہتے ہیں کہ بچہ کھیلے, ہم کھیلنے سے منع نہیں کر رہے ہیں, لیکن اپنی چیزیں فون جگہ پہ رکھے اور ایک آواز سے بات سنے. مہمان آئے تو ان کو آ کے سلام کرے, ان سے بیٹھ کے باتیں کرے. بھائی وہ بچہ ہے, ہم کیوں سوچتے ہو سارے کام ہماری طرح سے کرے. آپ یقین کریں, اگر آج سے اپنے بچے کو آپ ایک بچے کی طرح دیکھنا شروع کر دیں گی نا, تو آپ کی شکایتیں ختم ہو جائیں گی بچوں سے. اور اگر کوئی ٹیچر میری بات سن رہی ہے نا, تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کی کلاس میں کوئی شرارتی بچہ ہے نا, تو اس کو خدا لیبل نہ کریں کہ تم بدتمیز ہو. شرارتی کہہ دیں, لیبل نہ کریں. وہ ساری زندگی رہے گا. ہاں, اور پیار محبت سے اگر آپ نے یقین کریں, ٹیچر کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے, وہ ایک دفعہ سمجھا دیتا ہے نا پیار سے, تو بعض اوقات بچے, یہ ایک دفعہ نہیں, مستقل مزاجی سے کچھ دفعہ, بعض دفعہ ایک دفعہ بھی کام کر جاتا ہے. ٹیچر کا تو بعض اوقات ایک دفعہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. ٹیچر کی بہت اہمیت ہوتی ہے. تو اس نے اگر آگے پیار سے کہہ دیا نا بیٹا, کہ اس کو اکیلے میں سمجھایا کہ تم بہت اچھے بچے ہو, تم بس یہ خیال رکھا کرو, سب تمہاری بڑی عزت کرتے ہیں, تم اچھے. اکیلے کے علاوہ میں کہوں گی اگر ٹیچر نے سب کے سامنے اسے تعریف کر دی نا کسی بھی ایک خوبی کی اس کی, پھر آپ دیکھیں گے بچہ ثابت کر کے رہے گا میں واقعی میں اچھا ہوں. دیکھیں اکیلے میں سمجھانے کی اپنی ویلیو ہے, سب کے سامنے کی الگ ویلیو. اکیلے میں جب اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں نا, وہ بہت ہی اپنے آپ کو اسپیشل سمجھتا ہے. تو کلاس میں سب کے سامنے تعریف کرتے ہیں, بہت سو کی اور بھی تعریف ہو رہی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, وہ امپورٹنس ہے, اس کا انکار نہیں ہے, اس کی اپنی جگہ پہ ویلیو ہے, ورتھ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کو اکیلے میں بٹھا کے, کسی چھوٹے کو, کسی بچے کو, کسی اسٹوڈنٹ کو, جو کہ آپ کو ٹیچر سمجھتا ہے, واقعی میں ایک اچھا انسان سمجھتا ہے, اس کو اگر آپ نے پیار محبت سے سمجھا دیا نا, آپ یقین کیجئے وہ آپ کم از کم وہ آپ کے تو بدتمیزی نہیں کرے گا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا ہونا شروع ہو جائے وقت کے ساتھ ساتھ. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ کو کہ بچے کے دکھ کو سمجھنا ہے, بچے کو سمجھانا نہیں ہے, اس کو سمجھنا ہے. سمجھا کے تو ہم چیزیں خراب کر دیتے ہیں. تو 3 کام کیجئے,
ویڈیو ہم نے سوچا تھا چھوٹی بنائیں گے، لیکن جو ہے ہمارے پاس بعض اوقات مثالوں کی ایک پوری کی پوری دکان ہوتی دکان ہے. ہوتی ہے، گٹھری ہوتی ہے، اس میں نکلتی رہتی ہے، مثالیں نکلتی رہتی ہیں. بہت کم بتایا ہم نے آپ کو. اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری کیس اسٹڈیز ہیں. خیر، آخر میں آپ سے یہی کہیں گے کہ اگر آپ ہماری کتابیں حاصل کرنا چاہتے ہیں شکریہ پرورش و تربیت، تو نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے تعلقات مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ لوگوں کے تعلقات مضبوط ہوں، اپنی اولاد کے ساتھ بھی اور شریک حیات کے ساتھ بھی اور باقی رشتہ داروں کے ساتھ بھی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم آپ کے کسی کام آ سکیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.